व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी और बहुत बहुत मुबारक हो ईद उल अज़हा की उन तमाम लोगों को, उन तमाम जो लोग जो है सऊदी अरब के अंदर ईद कर रहे हैं या अरब अमारात के अंदर ईद कर रहे हैं या जहाँ कहीं भी जिनके मुल्क में जैसे अमेरिका, लंदन वगैरह में जो लोग सऊदी अरब के साथ ईद मनाते हैं, तो उन सब को बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो, क्योंकि आज उनके यहाँ ईद उल अज़हा है। और जो लोग हज करने गए हैं और हज पे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको तो डबल डबल मुबारक हो कि एक तो उनको पहले हज की मुबारक हो और दूसरी मुबारक जो है वो ईद की मुबारकबाद है। अल्लाह ताला जो लोग हज करने गए हैं उन सब के हज को मकबूल फरमा ले और मबरूक फरमा दे। और बाकी जो लोग अभी नहीं जा सकते हैं तो और जिन्होंने कभी भी हज नहीं किया है, तो अल्लाह पाक उन सबको एक बार ज़रूर अपने घर का तवाफ़ करवा दे, अपने घर की ज़ियारत करवा दे और उनको हज या उम्रे में से जो भी हो वो उनको नसीब फरमा दे। दूसरी बात यह कि जो लोग हज कर चुके हैं तो अल्लाह ताला उनके दिल में दोबारा से बार बार जो बैतुल्लाह के हज की और बैतुल्लाह के उम्रे की और तवाफ़ की जो है शौक़ पैदा फरमाए और अल्लाह पाक उनको भी बार बार जाना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, इबादत के टॉपिक से, क्योंकि आपको पता है कि उनके यहाँ जो लोग हज पे जा गए हुए हैं या जो जिनकी आज ईद हो चुकी है, उन्होंने तो इबादत करके वक्त गुजार लिया, लेकिन हम लोग जो गैर हाजी हैं और अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं, तो अब हमारे भी ज़िम्मे ये है कि हमने आज की रात जो है वो ईद उल फितर की रात की तरह ईद उल अज़हा की भी जो चांद रात कहलाती है वो बहुत कीमती है और उसके अंदर भी हमें जो है वो घर की तमाम चीज़ों के साथ साथ इबादत का भी पोर्शन रखना है और इबादत को भी करना है और आखिरी वक्त को जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती बनाना है। यानी कि तहज्जुद का वक्त की बात कर रही हूँ कि अगर पूरे दिन रात में आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो जो रात का आखिरी हिस्सा है कम अज़ कम उसमें कुछ ना कुछ इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह को मना ले, अपने गुनाहों को बख्शवा ले, अपनी दुआओं को कबूल फरमा ले। आपके जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो तकालीफ़ हैं, वो अल्लाह के सामने रख दे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो आप नवाफिल का एहतमाम करें या तिलावत का एहतमाम करें या तस्बीहात का एहतमाम करें। आप ये भी कर सकती हैं कि वज़ू करके, बेहतरीन और आसान तरीका बता रही हूँ कि वज़ू कर लें और वज़ू करके फिर आप जो है चलते फिरते, उठते बैठते अल्लाह से दुआएं तो मांग सकती हैं। दुआएं मांगे, अपने लिए मांगे, अपनी फैमिली के लिए मांगे, अपने ख़ानदान के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए और सब के लिए दुआएं मांगे। जिसकी जो हाजतें हैं, जो परेशानियां हैं, जो तकालीफ़ हैं, जो बीमारियां हैं, सब के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह पाक सब की सारे मसाइल को हल फरमाए और जो हमारे मुल्क में और हमारे पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान है इसको ख़त्म फरमा दे और दुनिया को जो है वो कहत साली की तरफ जाने से बचा ले और हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस तरीके की आपने जो है वो दुआएं मांगनी है। चलते फिरते, उठते बैठते अपना काम करती रहें। आखिर में आप ये करें कि जब अज़ान फजर सुबह सादिक होने से पहले पहले 2 रकात नमाज आप सलातुत तौबा पढ़ लें, 2 रकात नमाज सलातुल शुक्र पढ़ लें और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें और फिर उसके बाद अल्लाह से 15 से 20 मिनट बैठ के दुआ मांग लें। इंशाअल्लाह सलातुल हाजत पढ़ने से आपकी दिल की जो तमन्नाएं हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, वो सब पूरी हो जाएंगी। सलातुत तौबा पढ़ने से आपके तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे और सलातुल शुक्र पढ़ने से आपकी नेमतें बढ़ जाएंगी। ये आपको सोशल मीडिया पे जितनी भी चीज़ें हैं ये जो होती हैं, इनमें आपको ये तरीका, ये सुन्नत तरीका, ये जो आमाल बनाने वाले हैं जिससे आप ख़ुद अल्लाह ताला से करीब हों और अल्लाह ताला से आपका इंटरेक्शन बढ़ जाए, ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। ये चीज़ें सिवाय उलमाए हक़ के और जो उलमाए हक़ जो बिल्कुल सही दीन पे काम करने वाले हैं, जो ख़ुद बाअमल हैं,
جو خود عمل کرنے کے ساتھ لوگوں کو صحیح گائیڈنس دینا چاہتے ہیں، صرف وہی آپ کو صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کرنے والے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے بندے کو اللہ کے قریب کرنا ہے اور اللہ سے اس کا تعلق جوڑنا ہے اور اس کو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال بنانے کی طرف اس کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ ہم لوگ آپ کو بہت زیادہ وظائف اور عملیات کی دنیا میں نہیں لے جاتے کہ آج آپ یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا، آج آپ یہ تسبیح پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا، آج آپ یہ کر لیں تو آپ کو 0 میٹر گاڑی مل جائے گی، آپ کو بڑا گھر مل جائے گا، آپ کو محل مل جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کی جو اللہ کے ہاں رزق کی تقسیم ہے وہ اس کو مل کر کے رہے گی۔ اگر آپ زکوٰۃ پوری ادا کرنے والے بنیں گے تو آپ کا مال، آپ کے اسباب خود بخود بڑھتے جائیں گے۔ ایک بات آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اگر آپ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا تو میں اس کے مال کو بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کے جو مال دیا ہے وہ مال جو ہے اس میں میں نے اپنے ان بندوں کا بھی حصہ رکھا ہے جو غریب ہیں اور جن کو میں نے مال نہیں دیا ہے، تو میں بندوں کو مال دے کر کے آزما رہا ہوں کہ یہ کتنا میرے اپنے جو بندے ہیں جن کو میں نے مال نہیں دیا ہے ان کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ عملیات کی دنیا سے ہٹ کر کے آپ اپنے لیے سوچئے، اللہ سے تعلق بنانے کی طرف جائیے۔ یہ عملیات کی دنیا سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ وظائف، یہ عملیات اور یہ دعائیں بھی جب قبول ہوں گی جب آپ پانچوں وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب آپ پانچوں وقت اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، جب آپ پانچوں وقت اللہ سے گڑ گڑائیں گے، تعلق بنائیں گے، تب کہیں جا کر کے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہوں گے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اس وقت اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو بھی آپ شکر کریں، نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو صحت تو دی ہے نا، آپ کو یہ وقت تو نصیب کیا، زندگی میں آپ کو ایک اور تو آپ کو عید نصیب فرمائی۔ اگلے سال کا، اگلے لمحے کا تو کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی یہ خوشیوں کی گھڑیاں ہیں ہماری، جب آپ خوشیوں کی گھڑیوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ غم کے دنوں میں جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو الفرشتے آپ کی سفارش کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آواز تو جانی پہچانی ہے اور اس کی بات مان لیجئے، اس کی دعا قبول کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ اپنی خوشیوں کے لمحات میں، خوشیوں کی گھڑیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو ایسے اعراض کرنے لگتے ہیں اور اپنی مستیوں میں مست ہو جاتے ہیں، تو پھر فرشتے اور اللہ بھی آپ جب اپنی مشکل گھڑیوں میں ہوتے ہیں، آزمائشوں میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، تو فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے اور وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ کی پکار کو نہیں سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب اپنی خوشیوں کے لمحات میں اللہ کو نہیں یاد کیا تو پھر اللہ بھی آپ کی غموں کے لمحات میں آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ فرشتے اگر کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندہ اس کی بات مان لیجئے، فرشتوں کی اس وقت آپ کی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے نا کہ جب میں نے اس کو خوشیاں دی، اس کو نعمتیں دی تو اس وقت اس نے مجھ سے منہ موڑا، مجھ سے اعراض کیا، مجھے یاد نہیں کیا، میرا شکر نہیں کیا، تو اب میں اس کو کیوں، اس کی مشکل کو، اس کی پریشانی کو ختم کروں، اس کی بات کو مانوں۔ لیکن اگر آپ خوشیوں کے لمحات میں کرتے ہیں تو یہی فرشتے جب آپ کی سفارش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جاؤ، میں نے اس کی بات مان لی، جو یہ مانگ رہا ہے وہ اس کو دے دو، جو اس کی پریشانی ہے اس کو ختم کر دو، جو اس کی بیماری ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، اس کو ختم کر دو۔ تو اس لیے حدیث میں ہے کہ خوشیوں کے لمحات میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی یاد سے، اس کی عبادات سے غافل نہ ہوں۔ بہت ساری میری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ خوشیوں
کے لمحات آتے ہیں تو وہ اپنی نمازوں تک کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، ذکر اور اذکار تو ویسے ہی ایک طرف سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سائیڈ میں ہو جاتی ہے، تو کم از کم اگر آپ اس کو ذکر اور اذکار نہیں کر رہی ہیں، اگر آپ تلاوت نہیں کر رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ نمازوں کا تو ضرور اہتمام کیجیے گا اور اللہ سے شکر کرتی رہیے گا، اللہ سے مانگتی رہیے گا۔ انشاءاللہ جب آپ کے اوپر کوئی بھی دیکھیں، زندگی تو آن اینڈ آف کا نام ہے، آج خوشی ہے کل غم ہے، کل خوشی ہے پرسوں غم ہے، تو حدیث قرآن کی آیت ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اور ہر آسانی کے بعد ایک تنگی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ آج اگر اللہ نے آپ کو خوشیاں دی ہیں تو کل آپ کے لیے آپ کی تقدیر کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی آزمائش بھی ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی تکلیف ہوگی، کوئی درد ہوگا، کوئی غم ہوگا، تو اس وقت آپ اللہ کو یاد کریں گی تو پھر اللہ بھی آپ کی اس پکار پر توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے میرا کہنے کا مقصد آپ کو یاد دلانا ہے، آپ کو جھنجھوڑنا ہے کہ خوشیوں کے ان لمحات میں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں اس پہ شکر کیجئے اور اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئیے گا، نمازوں کا اہتمام کیجئے گا، نمازوں کو قضا نہیں کیجئے گا، اور اسی طریقے سے شکر کرتی رہیے گا کہ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے میری زندگی میں ایک اور مجھے عید نصیب کی، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے قربانی کی توفیق دی، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں نئے کپڑے پہننے کی سعادت نصیب کی، اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مزے مزے کے پکوان کھانے اور چیزیں کھانے کی توفیق دی، اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں صحت دی کہ جس کو ہم ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، ہم کھا سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت امیر ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، لیکن اللہ معاف کرے صحت کے ہیلتھ ایشوز ایسے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بالکل ان کو منع کر دیا ہے کہ آپ اسپائسی چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بعض لوگ لیکوڈ کے اوپر ہیں، بعض لوگ جو ہے سالڈ چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں، بعض لوگ اسپائسی چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں، بعض لوگ سلیکٹیو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، کسی کو شوگر کے پرابلمس ہے، کسی کو ماؤتھ کے پرابلمس ہے، کسی کو ڈائجیشن کے پرابلمس ہیں، دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں، تو آپ شکر کیجئے اگر اللہ نے آپ کو ان سب چیزوں سے دور رکھا ہے، اللہ کا شکر ضرور ادا کیجئے گا۔ بہت ساری شکر کی نعمتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اللہ نے جو شادی شدہ ہیں اللہ نے ان کو شوہر دیے ہیں، ان کو اولادیں دی ہیں، ان کو بیٹے اور بیٹیاں دی ہیں، جن کے بیٹے اور بیٹیاں برسر روزگار ہیں اس پہ شکر کیجئے کہ اللہ نے انہیں صاحب استطاعت بنا دیا ہے، اگر جن کے بچے چھوٹے ہیں تو اس پر شکر کیجئے کہ اللہ نے ان کو صاحب اولاد بنایا ہے، اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ بھی شکر کریں کہ اللہ نے ان کو ایک ساتھی دیا ہے، ایک کمپینین دیا ہے، اور ان کا کم از کم ایک غم گسار تو ہے ان کی شوہر کی صورت میں، ان کو میکا دیا ہے، بہن بھائی دیے ہیں، سسرال والے دیے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کی ایک نعمت کا یاد کر کے شکر ادا کیجئے، آپ یقین کیجئے کہ اللہ آپ کی اس بات سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی نعمتوں کو اتنا بڑھا دیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرا آپ سب کے لیے جو ہے آپ کا ایک اسائنمنٹ ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ نے میرے کہنے کے مطابق اسی طریقے سے شکر ادا کیا تو کچھ ہی ماہ کے بعد، کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور اگلے سال کی بقرہ عید آنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کے پاس نعمتوں کا ایک انبار ہوگا، اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ نعمتیں کہاں سے ملی ہیں، چاہے وہ رزق کی بڑھوتی کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کاروبار کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کوئی اور نعمتوں کی صورت میں ہیں۔ اگر وہ بہنیں جن کے بچے جوان ہیں اور شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، تو ان کی شادیاں ہو جائیں گی، رشتے ہو جائیں گے، جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کی اولادیں ہو جائیں گی، جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کے پاس بیٹے ہو جائیں گے، یعنی کسی بھی صورت میں آپ کو اللہ کی بے شمار نعمتیں ملیں گی، جن کے پاس گھر نہیں ہے ان کے گھر ہو جائیں گے، جن کے پاس جو چیزیں ہیں، جس کی ضرورت ہے، صحت نہیں ہے تو صحت مل جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم شکر کے لیے ادا کر سکتے ہیں، تو امید ہے کہ آج آپ جو ہے وہ اللہ کو ضرور یاد کریں گی، اپنی عبادت کا اہتمام کریں گی، نمازوں کو قضا نہیں کریں گی، اور اس کے علاوہ شکر ضرور کریں گی جو میرے بتائے ہوئے طریقے پر ہے، آپ آزما لیں، انشاءاللہ آپ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ آخر میں آپ سے یہ کہنا تھا کہ اب چونکہ ذی الحج کی بھی 10 تاریخ انشاءاللہ کل ہو جائے گی، اس کے بعد بہت کم دن رہ گئے ہیں، 20 دن رہ گئے ہیں، اگر کسی
کو ایڈمیشن لینا ہے تو وہ ایڈمیشن لے سکتی ہیں، اپنی آخرت بنا سکتی ہیں۔ ابھی بھی تفسیر کے لیے، تجوید کے لیے اور عربی لینگویج کے لیے، حدیث کے لیے فقہ میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں۔ آپ ایڈمیشن لے کر کے دین کی تعلیم سے جڑ کر دیکھیے، آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا تاکہ اور آپ کی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کو بھی، آپ کو، آپ کے فیملی میں، آپ کے فرینڈس میں آپ کو یہ پتہ چل سکے۔ جو لوگ بہت ان اویئر ہیں تو ان کو بھی اویئرنیس ہو جائے آپ کے تھرو اور آپ کو اس کا نیکی کا ثواب مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت بہت زیادہ ایڈوانس عید مبارک، اور اللہ پاک ہم سب کو ایسی بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری عیدیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں ہم کو بھی یاد رکھیے گا، ہمارے گھرانے کو، ہماری فیملی کو بھی یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ ہماری باتوں پر عمل کریں گی اور انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔